बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज ऐलान कर दिया गया है। फाइनली जो इंतज़ार किया जा रहा था, तमाम जो PTI के कारकुनान हैं सड़कों पर मौजूद थे और रोज़ उनकी जानिब से ये शिकवा नज़र आता था कि इमरान खान साहब अपने मार्च के मुतालिक नहीं बताते कि इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे और उसके बाद लाहे अमल क्या होगा। फाइनली आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से डेट अनाउंस कर दी गई है। ये बता दिया गया है कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में पहुंचेंगे और तमाम के तमाम जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल वहां पर किया जाएगा। बल्कि इमरान खान साहब ने ये तमाम कारकुनान को और तमाम पाकिस्तानियों को ये कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचें, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मैं अपना अगला लाहे अमल बताऊंगा। नाज़रीन, ये तो है एक पॉइंट, तस्वीर का एक रुख। तस्वीर का दूसरा रुख जिसके ऊपर कल हमने कुछ नज़र दौड़ाई, तोशाखाना के हवाले से हमने बातचीत की और हमने तोशाखाना के ऊपर बातचीत करते हुए इमरान खान साहब की घड़ी के मुतालिक भी बातचीत की और सत्तार खान साहब इस वक्त भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमारे साथ सत्तार खान साहब स्टूडियो में मौजूद थे और सत्तार खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं कि जो स्किप हो गई गुज़श्ता रोज़, उनको आज मुकम्मल करेंगे। तो पहले हम अपने इसी टॉपिक के जानिब बढ़ेंगे, तोशाखाना में कब क्या हुआ और क्या चीज़ें सामने आई। सत्तार खान साहब, कैबिनेट डिवीज़न तोशाखाना में तहाइफ के हवाले से तमाम एक प्रोसेस होता है जिसके मुतालिक कल आपने बताया किस तरह से वैल्यूएशन होती है और कुछ किरदारों के नाम भी कल सामने आए। आज क्या चीज़ सामने लेकर आ रहे हैं आप? तोशाखाना से तहाइफ इमरान खान साहब तक कैसे पहुँचे और कैसे ये खबर बनना शुरू हुई? ये ऐसा था कि एक छुट्टी का दिन होता है, जिसे कहते हैं ना इतवार को छुट्टी का दिन होता है, तो सरकारी दफातर बंद रहते हैं। तो कैबिनेट डिवीज़न एंड तोशाखाना भी इतवार वाले दिन बंद था। सही। उस वक्त एक बड़ी ताकतवर तरीन सियासी तौर पर और बिलवास्ता इंतज़ामी तौर पर एक खातून जो पावरफुल शख्सियत थी उस वक्त, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि तहाइफ मैंने देखने हैं। तो चूंकि कैबिनेट डिवीज़न बंद है, तोशाखाना बंद है और वो तोशाखाना का वो हिस्सा जहाँ तहाइफ पड़े हुए थे उसकी दो चाबियाँ थीं जो मुलाजमीन के पास थी, और वो मुलाजमीन इस्लामाबाद नहीं थे, वो इस्लामाबाद से बाहर थे। एक गालबन मानसरा में था, दूसरा लाहौर में था। तो जब बताया गया कि सूरत हाल, उन्होंने कहा कि नहीं, आज के दिन मैंने तहाइफ देखने, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन दोनों मुलाजमों को जो तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न के मुलाजम थे, उनको मानसरा और लाहौर से सरकारी ज़राए से, क्योंकि सरकार उस वक्त इमरान खान साहब की थी, तो सरकार जब जिसकी होती है तो सरकारी वसाइल भी उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उनको लाया गया, रात के वक्त खुलवाया गया, तोशाखाना खुलवाया गया, उस पर दूध दिखाए गए तहाइफ। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो उस वक्त जो कैबिनेट के सेक्रेटरी, जो आज भी कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी हैं, अहमद नवाज सुखेरा साहब, उस वक्त वो भी थे, आज भी वही हैं। सही। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इसमें कोई 15, 20, 25 बंदे इन्वॉल्व हो चुके हुए थे। जब आप थरथली, जैसे थरथली पंजाबी में नहीं कहते, थरथली मच गई कि जनाब तोशाखाना खोलना है, चाबियाँ किसी के पास हैं। वो मुलाजमीन थे और सरकारी तौर पे उनके पास ही चाबियाँ होती थी, लेकिन अब ये तो नहीं पता था कि इतवार वाले दिन ये फरमाइश इस तरह की आ जाएगी। तो जब ये थरथली मची ना, तो 15, 20, 25 बंदे इसके, जिसे कहते हैं ना कि वो इसमें शामिल थे, वहाँ से ये बात बाहर निकलना शुरू हुई, जिसकी इब्तिदा हुई कि वहाँ से ये बात बाहर निकलना शुरू हुई और ख़बर की शक्ल बनने की तरफ चल पड़ी है। क्योंकि वो एक एमरजेंसी थी जिसका उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि किस किस्म की एमरजेंसी नाफज हो गई है और ये तहाइफ देखने हैं। उसके बाद फिर बात निकली, तो फिर बात आप समझते हैं कि कहाँ तक जा पहुँची है, कि तो बात को निकलना नहीं चाहिए, बस जब बात निकलती है तो पता नहीं कहाँ तक जा पहुँचती। तो ये आज के दौर की मेरा पहले दिन से ये पॉइंट था कि जी कैबिनेट डिवीज़न जो होती है, तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न का एक हिस्सा है। ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है ना, तहाइफ लेने का, तहाइफ देने का, जिसको तोहफे मिलते हैं वो आके तोशाखाना में जमा करा देता है। फिर अगर उसने तोहफ़ा कोई लेना हो तो बाकायदा वो दरख्वास्त दी जाती है, फिर वो रूल्स के मुताबिक जो शराइत होते हैं ना, उसके मुताबिक वो सारा प्रोसेस होता है सरकारी सतह पर। और उस प्रोसेस के बाद अगर उस शराइत पे पूरी उतर रही हो दरख्वास्त, तो उसके मुताबिक फिर
تحفہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کے حوالے سے ریٹینشن فیس دی جاتی ہے. تو یہ تھا قانون، تو یہ بن چکا ہوا تھا. خود عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ کوئی بھی تحفہ جو ریسیپینٹ ہے جب وہ لے گا تو اس کا 50% اسے دینا پڑے گا. اب جو عمران خان صاحب کو 11 کروڑ کے جو تحائف ملے نا، تو عمران خان صاحب نے 50% نہیں دیے، 20% دیے. اب یہ بات جو ہے اپنی جگہ پہ کھٹکی ہوئی ہے. میں اس حکومت کی طرف دیکھتا ہوں، یہ حکومت عمران خان کے اتنے ہی خلاف ہے جتنے عمران خان اس حکومت کے خلاف ہے. تو حکومت آپ کے پاس ہے، توشہ خانہ اور کیبنٹ ڈویژن آپ کا، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو آپ کا ہے. تو آپ وہ انکوائری ابھی تک شروع نہیں ہوئی کہ پہلی جو اینٹ رکھی گئی تھی، پہلا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اس پروسیس کو دیکھا جائے جس پروسیس کے تحت رولز کو بائی پاس کیا گیا کہ کیوں کیا گیا. اب دیکھیں نا، یہ ایک بات ہے، شہباز شریف صاحب کا جو وزیر اعظم پاکستان، میں کل بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ یہی وزیر اعظم ہے. آپ نے کہا تھا یہی وزیر اعظم ہے، تو میں نے بھی یقین کر لیا کہ یہی وزیر اعظم ہے. حالات ایسے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کا ہونا یا نہ ہونا. ستار خان صاحب، میرے کہنے سے وزیر اعظم تو نہیں بنتے. نہیں، آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی نا، کیونکہ وزیر اعظم جب ہوتا ہے نا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے. لیکن آج کے دور کے وزیر اعظم کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ وزیر اعظم ہیں کہ نہیں ہیں. کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، تو اس کنفیوژن کے تحت اچھا شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ احمد نواز سکھیرا جو سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن تھے، میں کسی طرح نپٹنا ان کو. لیکن وہ نپٹنا کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ احمد نواز یعنی ستار خان صاحب، اندر کی خبر آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ جو تمام کی تمام سٹوری ہے جس طرح سے یہ سٹارٹ ہوئی، یہ وزیر اعظم صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ کس کس پوائنٹ پر کیا کیا کچھ ہو چکا. ایک چیز کا وزیر اعظم کو، ایک چیز کا وزیر اعظم جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہیں، اگر مجھے پتا ہے تو ان کو نہیں پتا جو سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اب کیوں نہیں بات بن رہی کہ وہ جو انکوائری ہے، جو کہ میں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے انکوائری ضرور ایک دفعہ کرتی کہ یہ کیسے ہوا. ابتدا جو کریں آپ، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے گئے، گئی فیصلہ آ گیا فلانا، وہ پہلے آپ نے کیبنٹ ڈویژن کو جا کے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا. اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ احمد نواز سکھیرا صاحب کے قریبی تعلقات ہیں، رشتہ داری ہیں، ایک پاکستان کی بڑی ہی ایک بڑے ٹاپ کے نہیں، ٹاپ آف دی لائن کاروباری شخصیت ہے، اس کے ساتھ ہے رشتہ داری. اور ان کی وجہ سے، اور ایک پاکستان کی انتہائی اس وقت، خان صاحب یہ نام چھپا کر جو آپ بات کرتے ہیں نا، یہ ہمیں بھی کنفیوز کرتی ہے. اور پھر نہیں، اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹس، ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہو نا، دستاویزات ہو، تو آپ ٹھک ٹھک کر کے، جیسے میں اکثر اپنا ڈیجیٹل میں کر رہا ہوں تو ٹھا ٹھا کر کے اس کے سارے دستاویزات، ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے دستاویزات ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اور نہ ایسی چیزوں کے دستاویزات ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک آپ اس کی انکوائری نہیں کر رہے. تو احمد نواز سکھیرا صاحب بچے ہوئے ایک کاروباری شخصیت، اور جو ان کے رشتہ داری بھی آتی ہے ان کی، اور ایک بڑی ہی پاکستان کی جو اعلیٰ نامور قسم کی سیاسی شخصیت ہے جو حکومت میں ہے، وزیر اعظم نہیں، وزیر اعظم کے علاوہ بڑے طاقتور ہیں ان کی وجہ سے. ورنہ شہباز شریف صاحب تو ایک گھونٹ انہوں نے بھرنا، وہ چاہتے ہیں میں گھونٹ بھر لوں اس چیز کا، کیونکہ وہ پہلے سے ان کے دور سے یہ بات ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے احمد نواز سکھیرا وہ نون لیگ میں پوسٹنگیں تو لیتے رہے، لیکن وہ اس طرح کے نہیں تھے جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت قریب ہونا نون لیگ کے، اس طرح کے نہیں تھے. اب یہ وجہ ہو گئی کہ وہ ابھی تک بچ رہے ہیں، اور جس دن شہباز شریف کا بس چلا تو وہ کر دیں گے. اب احمد نواز سکھیرا صاحب کا سیاسی طور پہ اگر آپ کہتے ہیں نا، تو یہ ایک ایسے بیوروکریٹ ہیں. ہارورڈ میرے خیال میں، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، آکسفورڈ ہارورڈ بڑا نام ہے تعلیمی اداروں کا، یہ وہاں سے ہیں. اب بہت کم بیوروکریٹ ہوتے ہیں جو ہارورڈ اور یہ آکسفورڈ وغیرہ کے ہوں. ایک بڑا آپ کو ایج ملتا ہے جناب، آپ کہیں محفل میں جائیں کہ میں ہارورڈ اور آکسفورڈ، ایک ٹیکا بیٹھتا ہے آپ کو. تو یہ وہاں سے ہیں. اور ان کا ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ کے پی کے میں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، اور وفاق میں نواز شریف نون لیگ کی حکومت تھی. تو ایک جو عمران خان کے جو قریب ترین 5-6 لوگ نہیں ہوتے، آپ دیکھیں کبھی کبھی وہ ٹرک کے اوپر بھی چڑھے ہوتے ہیں، 5-6 بہت ہی قریب لوگ، لاہور کے ایم این اے بھی ہیں، ان کے پاس ایک عہدہ بھی ہے پی ٹی آئی میں، وہ بھی ایک طرح سے دور کے رشتہ دار ہیں احمد نواز سکھیرا کے. انہوں نے باقاعدہ سفارش کی کہ کے پی کے میں احمد نواز سکھیرا کو چیف سیکرٹری لگا دیا جائے، جبکہ کے پی کے میں
پی ٹی آئی کی حکومت تھی وفاق میں, نون لیگ کی حکومت تھی. اب ہوا یہ کہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں نا زین صاحب, ہر جگہ پر ایک لابی بیٹھی ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ میں کسی کو آنے نہیں دیتے. زور لگاتے ہیں, اگر چل گیا تو پھر بندہ نہیں آتا, اگر زور نہ چلا تو بندہ آ جاتا ہوتا ہے. بس وہ وہاں پہ ٹکر گئی ان کو, ورنہ یہ کے پی کے چیف سیکرٹری بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سکھیرا صاحب اب نہ نون لیگ کے ہیں, نہ پی ٹی آئی کے ہیں, نہ میرے ہیں, نہ آپ کے ہیں, اپنے غالباً ہوں گے وہ. اور بیوروکریٹ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے, بیوروکریٹ کی جو لیننگز ہوتی ہیں نا کئی دفعہ وہ آپ پکڑ نہیں سکتے. کچھ بیوروکریٹ ہوتے ہیں جن کا ہو جاتا ہے, جیسے آج کل وہ ڈی آئی جی لاہور جو ہیں وہ ڈوگر صاحب, وہ جا کے تھاپیاں شاپیاں لینا, اس سے تو بندہ سب کے سامنے نظروں میں آیا تھا کہ یہ خاص طور پہ پرویز الہی اور عمران خان صاحب کا ہے. لیکن بہت سارے بیوروکریٹ ایسے ہوتے ہیں جو کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہائی پروفائل نہیں رکھتے, لو پروفائل میں رہتے ہیں اور اچھی پوسٹنگیں بھی لیتے ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ نون لیگ کے دور میں یہ نجکاری کے سیکرٹری تھے, اور اس وقت ایک اور پھر آپ کہو گے نام نہیں لے رہے, ایک بڑی اس وقت کی طاقتور ترین جو سیاسی شخصیت تھی, جو وزیر تھے, آج بھی بڑے ہی اہم وزیر ہیں, اور نواز شریف اور شہباز شریف کے بہت ہی قریب ہیں. انہوں نے کہیں سکھیرا صاحب کو کہا کہ جی کوئی ایک بینک تھا, اس کی نجکاری ہوئی تھی, ان کے بارے میں کچھ دستاویزات تھے جو وہ صاحب لینا چاہتے تھے, اور یہ نجکاری کے سیکرٹری تھے. تو انہوں نے کہیں ان کو کہا, جیسے کہتے نہیں حکومت میں آیا وہ بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے گھر کی بات ہے بھائی وہ فلانی چیز منگوا لو, فلانی چیز منگوا لو, حالانکہ ان کا ایز سچ اس پہ نہیں تھا. وہ طاقتور اپنی جگہ پہ تھے, وفاقی وزیر بھی تھے, اور نواز شریف شہباز شریف کے بہت قریب تھے, لیکن اس طرح نہیں تھا کہ وہ کریں. اب انہوں نے کچھ ذرا جیسے کہتے ہیں نا ریلکٹنٹ تھے سکھیرا صاحب. اب اس کی پاداش میں کیا ہوا کہ پروموشن ہونی تھی سکھیرا صاحب کی, وہ پروموشن ہی نہیں ہوئی. وہ صاحب اتنے طاقتور تھے کہ جو کمیٹی تھی نا پروموٹ, وہ اور نواز شریف صاحب, اس پہ ان پر بڑا آواز بھی چلتا ہے, اس وقت بھی چلتا تھا. 7 تصویریں آپ کو غالباً اس بندے کی, اس وزیر کی, اتنی نواز شریف کے ساتھ تصویریں آپ کو کسی اور کی نہیں ملیں گی جتنی ان کی ملیں گی آپ کو. صحیح. وہ اتنے قریب ہیں. تو انہوں نے پروموشن روک دی سکھیرا صاحب کی. اب سکھیرا صاحب نے کیا کیا کہ ایک سندھ کے سابق گورنر رہے ہیں نون لیگ کے دور میں, ان کے ساتھ سکھیرا صاحب کی بہت زیادہ تھی, کیونکہ وہ نجکاری کے وزیر تھے اور سکھیرا صاحب نجکاری کے سیکرٹری تھے. ان کی دوستی تھی آپس میں, اچھی سلام دعا تھی. ان کو ساتھ ملایا, اور ایک اور جو کہ رشتہ دار ہیں نواز شریف صاحب کے, سیاسی طور پر بڑے طاقتور ہیں, مطلب کسی سیاسی بندے کو کام پڑے تو وہ 4-5 بندوں کو نہیں ڈھونڈتا, اس میں وہ آتے ہیں, وہ رشتہ دار ہیں نواز شریف صاحب کے. یہ 2 بندوں نے پھر جا کے نواز شریف صاحب سے سفارش کی, 1-1.5 گھنٹہ ان کو سمجھایا کہ اس برخوردار کو پروموٹ کر دیا جائے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بہرحال ان کی پروموشن وہ اس طریقے سے ہو گئی. اب اس میں یہ چیز ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی بیوروکریٹ کو, بیوروکریٹ ایک چیز ہوتی ہے ذہن صاحب ذہن میں رکھیے گا, یہ ایگزیکیوشن اتھارٹی نہیں ہوتی جس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, وہ بیوروکریسی اس میں آتی ہے. میری نظر میں چونکہ میں بیوروکریسی کو ڈیل کرتا رہا ہوں اپنے وقت میں, صحیح, بیوروکریسی بہت پاورفل ہوتی ہے. لیکن اگر کبھی آپ بیوروکریسی کا ایٹیچیوڈ دیکھیں اور پولیٹیشین کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا. آپ بیوروکریٹ نے سم ٹائم اوبے کرنا ہوتا ہے. سیاستدان تو کہتا ہے کہ یہ بھی کر دے, اگر پاور میں ہے, وزیر ہے یا ایم این اے ہے یا ایم پی ہے, سینیٹر ہے, تو کئی دفعہ آپ نے انداز دیکھا ہوگا, اور دیکھی جائے گی, یہ کر لیا جائے گا. بیوروکریٹ ایسا نہیں ہوتا, حالانکہ ساری پاور بیوروکریٹ کے پاس ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اب اس میں دیکھا جائے تو ایک دفعہ ان کے اوپر مسائل کوئی آ گئے تھے, خاص قسم کے مسائل. یہ تھے اس وقت نجکاری کے ہی سیکرٹری. اس وقت ایک ہیلتھ انجینئرنگ, غالباً ہیلتھ انجینئرنگ کمپلیکس تھا, اس کی نجکاری ہونی تھی. پتہ نہیں 30 کروڑ میں ہوئی تھی, 35-40 کروڑ میں ہوئی تھی. اس میں کوئی گڑبڑ تھی. گڑبڑ کیسے تھی کہ جس کمپنی کو وہ نجکاری میں وہ کمپلیکس دیا جا رہا تھا, وہ چند دن پہلے رجسٹرڈ ہوئی تھی, اور اندر سے کوئی باتیں نکلیں. یہ بات پہنچ گئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اور وہاں پہ سلیم مانوی والا پیپل پارٹی کے تھے, اور محسن عزیز صاحب تھے پی ٹی آئی کے سینیٹر. انہوں نے کافی اس پہ کافی وہ کیا. اور ایک پارلیمنٹیرین تھے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن بھی تھے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ کمپلیکس یہ چند کروڑ میں دے رہے ہیں, میں 1 ارب روپے دینے کو تیار ہوں. بہرحال وہ نجکاری اس کی رک گئی تھی, اور اس میں سکھیرا صاحب کا نام آیا بھی, لیکن
مشکلات پیش آئیں پھر اس کے بعد؟ مشکلات سے ہمیشہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سم ٹائم کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا اور مشکلات میں گر جاتا ہے، اور جس نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے وہ مشکلات آتی ہی نہیں ہے، پھر اتنے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان سمجھا کریں۔ اب اسی طرح سے دیکھا جائے تو سکھیرا صاحب نے، احمد عویز سکھیرا جو کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری ہیں، بڑے امپورٹنٹ اس وقت ہیں، تحائف کے حوالے سے ان سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، میں خام میں اتنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں تو اتنا بیوقوف نہیں ہوں، تحائف کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلا جو سٹیپ ہے حکمرانوں کا ہونا چاہیے، آج کے دور کی حکومت کا ہونا چاہیے، تو وہ یہی کرے کہ جنہوں نے پروسیس کیا ہے وہ دیکھیں انہوں نے پروسیس کیسے کیا ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سکھیرا صاحب جو ہے نا، یہ سلمان تاثیر مرحوم صاحب تھے، گورنر پنجاب تھے، یہ ان کے بھی سیکرٹری لگے رہے، اور اس وقت وہ سلمان تاثیر مرحوم جو تھے نا، وہ کافی یعنی کہ ایک بڑے ہی تند و تیز طریقے سے آندھی نہیں چلتی، تو وہ اس طرح سے وہ نون لیگ کے خلاف تھے، تو یہ بھی ساتھ تھے۔ اب ان کا ایک اور ہوا تھا، جب یہ ڈی سی فیصلہ آباد تھے، اس زمینوں کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، ڈی سی جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لو زین صاحب اس کی پاور کا، جب ڈی سی کا آفس ہوا کرتا تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ڈی سی کی پاورز ایسی ہوتی تھی کہ اگر کوئی، میں ایسے ایک چیف سیکرٹری کو بھی ملا تھا، میں نے ویسے پوچھ لیا، میں کہا یہ کوئی خواہش دل میں ہو کہ وہ پوری نہیں ہوئی، انہوں نے مجھے کیا کہا، اس چیف سیکرٹری نے کیا کہا، انہوں نے کہا بس ڈی سی میں نہیں لگ سکا، حالانکہ چیف سیکرٹری سب سے بڑا افسر ہوتا ہے پنجاب میں، تو ڈی سی یہ چیز ہوتی ہے۔ اب ڈی سی کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، آپ یو کانٹ امیجن جو اس وقت کے ڈی سی کے پاس اختیارات تھے، وہ ہوا تک کو روک سکتا تھا کہ مشرق سے آنے والی ہوا مغرب میں نہیں جائے گی، مغرب سے آنے والی مشرق میں نہیں جائے گی، اتنا پاورفل ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو زمینوں کی الاٹمنٹ ہوئی تھی، اس میں بھی سکھیرا صاحب کا نام آیا تھا، لیکن خیریت ہی رہی۔ اب ایک وقت میں سکھیرا صاحب جو تھے نا، احمد نواز سکھیرا صاحب، منظور وٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار ہو گئے تھے۔ منظور وٹو صاحب چیف منسٹر سے، چیف منسٹر کے بعد تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا، تو اس کے بعد یہ چیزیں تھیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سکھیرا صاحب کے والد صاحب جو تھے نا، ان کی دوستی تھی عارف نقی کے ساتھ، جو ایک وقت میں پنجاب کے چیف منسٹر تھے، کافی اچھی خاصی ان کی دوستی تھی وہاں پہ۔ اور یہ جب پرویز الہی صاحب پہلے چیف منسٹر تھے نا پنجاب کے، 2007 تک وہ رہے، 2002 سے 2007 تک، تو اس وقت میں بھی یہ، اس وقت سلمان صدیق صاحب ہوتے تھے چیف سیکرٹری، تو سکھیرا صاحب کافی ان کے قریب، چند ایک بندے نہیں ہوتے وہ قریب ہو جاتے ہیں، تو وہ تھے۔ اب اس کے بعد جو ایک چیز ہوئی نا، ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، اور رانا ابرار خالد، اب دیکھیں کہ یہ تحائف کی کہانی، توشہ خانہ کی کہانی، یہ رانا ابرار خالد، ایک سمجھ لیں کہ میں بیوقوف بھی کہوں گا، میں پاگل بھی کہوں گا، میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنی دھن میں مگن، وہ توشہ خانہ کے پیچھے پڑ گیا، اور توشہ خانہ کے پیچھے ایسے پڑا کہ جب ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ توشہ خانہ میں کیا ہے، توشہ خانہ کے پیچھے پڑ گیا۔ تو پھر توشہ خانہ کے جو سیکرٹری، اس وقت بھی سیکرٹری تھے، آج بھی سیکرٹری ہے کیبنٹ ڈویژن کے، تو احمد نواز سکھیرا صاحب نے بلایا رانا ابرار خالد کو۔ اچھا، اب یہ رانا ابرار خالد خود ایک لائیو شو میں انہوں نے خود یہ بات بتائی ہے کہ جی انہوں نے بلایا، یہ 2021 کی بات ہے، جون 2021 کی بات ہے، انہوں نے دفتر بلایا، انہوں نے پہلے سے جان پہچان تھی رانا ابرار خالد کی احمد نواز سکھیرا صاحب، انہوں نے بلایا، کہا، انہوں نے کہا جی وہ کل، یہ بقول رانا خالد ابرار کے، انہوں نے کہا کہ جی میری میٹنگ ہوئی ہے جس میں پرنسپل سیکرٹری جو اس وقت کے تھے نا عمران خان صاحب کے، اعظم خان، انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا اس سے کہو کہ باز آ جائے، کیونکہ انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ توشہ خانہ کے حوالے سے معلومات کے لیے درخواست دی ہوئی تھی۔ تو یہ رانا ابرار خود کہتے ہیں کہ جی نواز سکھیرا نے کہا کہ جناب آپ وہ اپنی درخواست واپس لے لیں، اور اس کے بدلے میں جو آپ مانگتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو رانا ابرار خالد نے ایک ان سے الٹی ان سے درخواست کر دی، انہوں نے کہا جی وہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے، جو تحائف کے حوالے سے فائل ہے نا، وہ میرے حوالے کر دیں، میں اپنی اپلیکیشن واپس کر لوں گا۔ صحیح۔ تو نہ رانا ابرار مانے جو بات نواز سکھیرا کا صاحب کر رہے تھے، نہ نواز سکھیرا صاحب مانے جو رانا ابرار خالد صاحب نے کی تھی۔ اب اس میں بات صرف یہ آئی تھی کہ آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ زین صاحب ایک سیدھی سی بات دیکھ لیں، آپ کیبنٹ ڈویژن، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ جب سے یہ تحائف کی بات باہر آئی ہے، میں کسی نہ کسی طریقے سے کیبنٹ ڈویژن کے اوپر بات کرتا ہوں کہ جی توشہ خانہ ہے کیبنٹ ڈویژن کا، سارا کچھ تو وہیں پہ ہوا ہے، وہ کیا پروسیس ہوا ہے، میرے پاس ایک کاغذ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر یہ جو تحائف گئے، جو تحائف لیے گئے، جو ریسیپینٹ عمران خان صاحب نے لیے تحائف، اور ریٹینشن فیس جو انہوں نے دی،
وہ پروسیس کیا ہوا تھا؟ اس پروسیس میں تو 50% ان کو دینا چاہیے تھا جو اس کی اسیسڈ ویلیو تھی جو توشہ خانہ نے کیبنٹ ڈویژن نے کی ہوئی ہے. تو توشہ خانہ نے 20% کیوں لے کے اور ریسیپینٹ عمران خان صاحب کو وہ سارے تحائف دے دی. بھئی یہاں سے بات شروع ہوگی نا. اگر لا قانون ہے رول اس کو بائی پاس کیا گیا تو کس وجہ سے کیا گیا, اس کی ریزن کیا تھی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یا تو سمپل یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس وقت سکھیرا صاحب نے کیبنٹ ڈویژن نے کہا ہوگا جناب سرکار تو اس وقت عمران خان ہے, عمران خان تو بہت بڑے پاورفل تھے تو بھائی یہ جو کہتے ہیں کرتے جائیں. یہ کرنا ضروری ہوگا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے جائیں, سیاسی بیانات دینا شروع کر دیں, فلانا کرنا شروع کر دیں, اس طرح سے نہیں ہوگا. میری نظر میں عمران خان اکیلا ملزم نہیں ہے. صحیح. کیبنٹ ڈویژن توشہ خانہ کے وہ افسران جنہوں نے پروسیس کیا, جنہوں نے ایویلیویشن کی, وہ کو ایکیوزڈ ہیں. میں آپ کے پاس جاتا ہوں زین صاحب, میں کہتا ہوں میں تحفہ لینا ہے, آپ مجھے کہتے ہیں کہ جناب ان کی یہ شرائط ہیں, رولز یہ کہتے ہیں, اس رولز کے مطابق آپ آ جائیں, اپنی درخواست دیں, ہم آپ کو دے دیں گے. اب میں آپ کو درخواست دے رہا ہوں, آپ مجھے وہ چیز دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم دونوں ملے ہوئے ہیں نا. جو جرم ہوا, جو الٹیمیٹلی اتنا شور مچا ہے, تو اس میں دونوں. اب دوسرے عمران خان کی بات ہو رہی ہے, 24 گھنٹے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار کیبنٹ ڈویژن توشہ خانہ ان کے افسران احمد نواز سکھیرا, کوئی بات اس کی طرف ہو ہی نہیں رہی, سرے سے نہیں ہو رہی, بس وہ لگے ہوئے ہیں. جس طرح سے آپ نے تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھی, لگتا تو ہے کہ کافی ان کا اس تمام تر چیز میں رول رہا, لیکن کیوں کسی اور کی نظر میں یہ رول نہیں آیا, کسی اور صحافی نے اس متعلق بات نہیں کی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو ہمارے دیکھنے والوں کے ذہنوں میں بھی اس وقت کھٹک رہا ہے. یہ ویسے بات ہے کہ واقعی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رخ جس طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے نا, میڈیا بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ میڈیا کو چاہیے کہ یہ جس رخ ہوا چل رہی ہے, دیکھیں اس طرف نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, اس طرف پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. اب میڈیا پرسن نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے فیکٹس کہاں سے ملیں گے, مجھے جو فیکٹس ملیں گے میں نے تو فیکٹس کے اوپر آنا ہے نا. اس میں اب آپ کی ایسی تیسی ہو جائے یا پی ٹی آئی کی ایسی تیسی ہو جائے یا نون لیگ کی ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے ایک کام کرنا ہے. مطلب مثال کے طور پر میں چونکہ بڑا لیٹ ہو گیا, 3.5 سال میں بے روزگار رہا, اب میں آ کے ٹی وی میں بیٹھا ہوں, شروع ہوا ہے کام. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی, اب کوئی بندہ وہاں پر ہے ہی نہیں جو میرا جاننے والا ہو. میں نے بہرحال 1-2 بندوں کو کہا, میں کہ یار چلو اگر حکومت نہیں کر رہی تو یہ جو پروسیس ہوا ہے, جو ویلیویشن ہوئی ہے, جو تحائف دیے گئے ہیں, اس کا ریکارڈ کیبنٹ ڈویژن سے توشہ خانہ سے مل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا خان صاحب ہم تو وہاں پہ پوسٹڈ ہی نہیں ہیں, تو ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. مطلب جس کی پینیٹریشن ہے, مطلب رؤف کلاسرا ہے. رؤف کلاسرا صاحب نے ایک زمانے میں توشہ خانہ کے اوپر جو رپورٹنگ کی تھی, اس وقت کے جو پرانے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہ 1 لاکھ روپے کی چیز 250 پہ کیسے لی گئی ہے. یعنی کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا, ہر دور میں ہر حکمران یہ کرتا رہا ہے. یہ عمران خان کا یہ ہوا کہ یہ نئی بات جو ایڈیشنل آ گئی نا بیچ میں, ایک تو رول بن گئے, اس رول کی خلاف ورزی کی گئی اور خود عمران خان صاحب نے کی. دوسری بات یہ جو بعد میں جو بیچنے کی بات ہے نا, اس پہ پی ٹی آئی کے کچھ وہ حلقے جو ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیف کو, ہمارے چیئرمین کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اب بیچی ہے, چاہے وہ 27-28 کروڑ روپے کی بیچی ہے یا 5 کروڑ کی بیچی ہے, پیسے تو آپ نے 2 کروڑ روپے دیے ہیں. اب 3 کروڑ کا تو آپ کو فائدہ ہوگا, چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ 5 کروڑ کا ہوا, ٹھیک ہے. 27-28 کروڑ کو نہیں مانتے, چلو یہ عمر فاروق غلط کہہ رہا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 5 کروڑ میں بیچی گئی. اب پوچھا جائے کہ 5 دیے آپ نے 2 کروڑ ہے, تو 5 کروڑ لینے کا مطلب ہے آپ 3 کروڑ فائدے میں چلے گئے. یا تو آپ نے, کیونکہ اس میں 5 کروڑ ہی اگر آپ نے دیا ہوتا اور 5 کروڑ آپ کی مجبوری بن جاتی, آپ چوری چھپے بھیج دیتے. کیونکہ تحائف جو ہوتے ہیں نا, جب صدر کو ملے, وزیر اعظم کو ملے, گورنر کو ملے, منسٹروں کو ملے, بیوروکریٹس کو ملے, یہ تحائف بیچنے کی بات جو خود میری نظر میں پہلی دفعہ سامنے آ رہی ہے. کیونکہ تحائف تو دنیا بھر میں جتنے خان صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بات سامنے ہی نہیں آئے گی کسی طرف سے, تو اس وجہ سے وہ کافی طریقہ زیادہ نہیں ہوتا بھائی میرے. ایک وزیر اعظم کی گھڑی ہے, وہ گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ مگر میں لے کے جاؤں نا تو خدائی قسم عمران خان صاحب کو تو بعد میں بات باہر آئی. اگر میں گھڑی کسی کو جا کہتا کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے میں گھڑی بیچنا چاہتا ہوں, یہ بات باہر آئی نہیں تھی. وہ گھڑی ایسی ہے, وہ گھڑی اس طرح کی ہے کہ جو کوئی بھی دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ کیڑی گھڑی ہو. اس کی ویریفیکیشن
وہ کاؤنٹر ویریفیکیشن پہ چلا جائے گا کہ یار یہ گھڑی تو بڑی مہنگی ہے. جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب وہ ارب روپے کی گھڑی ہے, وہ 1.5 ارب کی گھڑی ہے, وہ 2 ارب کی گھڑی ہے. اب باتیں ہیں نا, مجھے تو اس کی ویلیوشن کا نہیں پتا, مجھے تو یہ باتوں کا پتہ لگا. اب یہ پی ٹی آئی کے بیچ میں سے اور بات نکل رہی ہے, یہ پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پرائیویٹلی نا پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنوں نے ہی ہاتھ کر دیا ہو کہ گھڑی انہوں نے 27-28 کروڑ کی بیچی ہے, عمران خان کو جا کے بتایا کہ یہ 5 کروڑ کی بکی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے خود اپنے حلقے جو ہیں نا, خاص طور پہ پرائیویٹ گیدرنگ میں, یہ نہیں ہوتا کہ ٹی وی پہ آ کے کہیں یا اسٹیٹمنٹ دیں, وہ پرائیویٹلی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن بیچنا بہرحال وہ 28 کروڑ کی بکی کہ 5 کروڑ کی بکی, بیچنا ہی ایک ایسی ہوتی جس میں آپ کو تھوڑی سی شرمندگی ضرور محسوس ہوتی ہے. اگر کوئی پاکستانی ہو تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ یار یہ پہلی دفعہ سننے میں آ رہا ہے کوئی حکمران. اب یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے سعودی عرب کا, سب سے پہلے سنا اس تک بات پتہ نہیں کیسے پہنچ گئی, کیونکہ وہ اسپیشلی میڈ تھی. انہوں نے پھر یہاں کسی بہت ہی طاقتور بندے کو فون کر کے کہا, اس نے کہا کس طرح کا وزیر اعظم رکھا ہو, میں نے اس کو تحفہ دیا, یہ تو بیچتا پھر رہا اس کو. لیکن ستار خان صاحب, اس کے اندر بکنے کے اندر بھی بہت سارے ابہام سامنے آ رہے ہیں, کوئی رسیدیں نہیں ہیں, اتنا مہنگا تحفہ بیچا گیا, کس کو بیچا گیا, کہاں بیچا گیا, وہ ساری چیزیں. پی ٹی آئی کا ووٹر میرا نہیں خیال اس تمام تر چیز کو ابھی بھی بائی کرنے کو تیار ہے. نہیں, جب پی ٹی آئی کے خود بندے کہہ رہے ہوں نا کہ وہ 27-28 کروڑ کی فرا گوگی کے ذریعے عمر فاروق کو نہیں بیچی گئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 کروڑ کی بکی ہے. اب یہ پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں ایک تو بات ہوتی ہے کہ سرے سے اس کا بات ہی نہ ہو, وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جی میرا تحفہ میری مرضی. اب وہ انہوں نے جو راگ الاپا ہوا ہے نا پی ٹی آئی والوں نے, انہوں نے کہا یہ تحفہ ساڑی مرضی, عمران خان صاحب کا تحفہ تھا, ان کی مرضی, بیچے نہ بیچے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو پتہ, لیکن قانونی طور پہ اگر ستار خان صاحب دیکھا جائے تو غلط تو اس میں کچھ نہیں ہے, اگر آپ کی چیز غلط صرف کیا ہے, اخلاقی طور پہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ غلط بلا کیا ہے, غلط ہے کیبنٹ ڈویژن سے 20% 20% جو تخمینہ لگایا ہوا تھا, توشہ خانہ نے تخمینہ لگایا تھا اس کی قیمت, اس کی مالیت کا, اس کا 20% یہ ہے اصل میں. اب وہ بیچے نہ بیچے, بیچنی تو چاہیے نہیں, چلو بیچ دی اس نے. اگر انہوں نے 50% دی ہوتی تو پھر میرے خیال میں بھی اتنا انٹرسٹ نہ لے رہا ہوتا. لیکن میرے لیے ذہن میں وہی بات ہے کہ 2 کروڑ کی آپ نے چیز لی ہے, 5 کروڑ کی, چلے میں آپ کی بات مانے تو 5 کروڑ کی بیچی ہے, تو 3 کروڑ تسی منافع کما لیں. بالکل صحیح. اچھا ستار خان صاحب, پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ کس حد تک متاثر ہوتی دیکھ رہے ہیں اس تمام تر توشہ خانہ کے معاملے کے بعد, گھڑی کے معاملے کے بعد؟ پی ٹی آئی کا ووٹر آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر بات کے بعد کچھ ڈسٹریکٹ ہوگا پی ٹی آئی سے؟ عمران خان ایک بات ذہن میں رکھ لو, میں عمران خان, میں اس وقت سمجھتا ہوں جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان میں, سب سے سیاح سیاستدان اس وقت عمران خان ہے. انہوں نے کیا وجہ کیا, وہ جب حکومت سے نکلے ہیں, تکلیف تو بڑی تھی, صدمہ بڑا تھا, وہ حکومت سے نکلے ہیں, انہوں نے جس طرح اپنا سحر ایک سما باندھا ہے نا اپنے سپورٹرز کے اوپر, یہ پاکستان کا کوئی اور سیاستدان کر ہی نہیں سکتا. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ سپورٹر, وہ ان کا جو حمایتی ہے, وہ عمران خان صاحب, وہ میں آپ کو یقین کروں کہ اگر وہ یہ بات ہو کہ وہ سر عام جا کے, عمران خان صاحب سر عام بازار میں جا کے گھڑی بیچیں, تحفہ بیچیں, تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. اب اس طرح کی جو کنوکشن آ چکی ہوتی ہے, اس کے کنوکشن کے چاہے وہ ٹیمپریری ہو یا لمبے عرصے کے لیے ہو, اس کا ٹوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ اپنا جب ذہن بنا لیتے ہیں نا, تو وہ ہر طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ اس پہ بس اس کو یقین نہیں کرتے. حالانکہ کئی دفعہ ہوتا ہے ان کو خود بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یار اب اتنا کچھ ہو گیا, اب تو یہ کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم ابھی تک یہ کہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا. لیکن ان کو واقعی یہ بات ہے کہ عمران خان کی سپورٹ کو, عمران خان کے جو حمایتی ہیں ان کی سپورٹ برقرار رہے گی, چاہے وہ 1 گھڑی بیچیں یا 100 گھڑیاں بیچ دیں یا کوئی بھی چیز. بالکل ٹھیک. بڑی ستار خان صاحب, آپ نے محنت کی, ریسرچ کی عمران خان کی گھڑی کے اوپر. کل ایک میں سٹوری دیکھ رہا تھا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ کراؤن پرنس نے مریم نواز کو گاڑی دی, اور اس گاڑی کو مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو گفٹ کیا, پھر اس گاڑی کو بیچا گیا, اس کی لینڈ خریدی گئی, اور دوبارہ سے مریم نواز صاحبہ کو گفٹ کیا گیا. اس سٹوری کے اوپر بھی کچھ ریسرچ کی آپ نے, اس کے بھی کچھ حقائق سامنے آ جائیں تمام؟ نہیں, اس
اس کے اوپر مجھے بالکل نہیں پتا. مجھے صرف ایک چیز کا پتا ہے, جب جے ٹی کیونکہ جب ایز اے میڈیا پرسن ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی, تو میرے اس کا مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ ہوا نہیں ہوا. اگر یہ بھی چیز کراؤن پرنس نے دی ہے, محمد بن سلمان نے دی ہے آپ کا, جی جی بالکل, تو محمد بن سلمان سے کوئی پوچھا جا سکتا ہے کہ سارے مہنگے ترین تحفے آپ ہمارے لیڈروں کو دیتے ہیں, یا عمران خان کو دیتے ہیں, یا مریم نواز کو دیتے ہیں. باقی دیکھیں منموہن سنگھ ہے, میں نے اس پہ بھی کام کیا کہ منموہن سنگھ نے 10 سال میں 383 اسے تحائف ملے تھے. منموہن سنگھ کو, جو سابقہ وزیر اعظم انڈیا کا, انہوں نے اس میں سے 101 رکھے تھے. وہ جو 383 کی جو مجموعی مالیت قیمت ہے وہ 1,06,00,000 روپے ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ستار خان صاحب, وقت بہت کم ہے, لاسٹ سیکنڈز ہیں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ. اب یوں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب عمران خان صاحب نکالنے والے ہیں. 26 تاریخ کا انہوں نے اعلان کر دیا. کس طرف جاری ہے بات آنے والے دنوں میں؟ وہ ایک بات ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جتنے, وہ جیسے پنجابی کا لفظ ہوتا ہے نا, وہ استعمال کر لینا چاہیے, جتنے پوترے ہوئے ہیں نا, وہ ان کے پوترنے کی وجہ سے باقی سارے جو حکومت میں اتحادی جماعتیں ان کی مت بج گئی. یہ بات میں باقاعدہ ویزیبل ٹف ٹائم تو دے دیا خان صاحب. نہیں, ٹف ٹائم ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مت مار دینا, یعنی کہ مت کیا ہوتی ہے, آپ سوال مجھ سے ایسے کریں میری مت بج جائے. جو مجھے دیکھنے والا نا ٹی وی پہ, وہ دیکھے گا ستار خان کی مت بج گئی ہے. میں جب ان کو دیکھتا ہوں, کوئی بھی بات عمران خان کرے, یہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے, کبھی کوئی وزیر آ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی مشیر آ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی اسپوکس پرسن آ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی اسپوکس پرسن آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس ایک بندے نے, اب آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. کئی لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ پاگل نہیں ہے. آپ عمران خان کو پاگل کہتے ہیں, پاگل نہیں ہے. عمران خان کو آپ بیوقوف نادان کہتے ہیں, نہیں ہے. اچھا ستار خان صاحب, وقت کہہ رہے ہیں بہت کم ہے, ایک لائن میں کیا لانگ مارچ سے پی ٹی آئی کو کچھ ملتا نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ یار پی ٹی آئی کو کچھ ملے نہ ملے, لیکن جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, ان کی تو نیندریں حرام ہوں گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کو ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ رات کو نیند آتی ہوگی حکمرانوں کو, کہ نہیں آتی, کیونکہ عمران خان صاحب چڑھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب چڑھے ہوئے ہیں, ٹف ٹائم دینے میں عمران مجھے لگتا ہے کامیاب. بہت شکریہ ستار خان صاحب, وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.